नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन, आज के सिलसिला नंबर 63 में जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसका तर्जमा पेश करने से पहले गुजारिश ये है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। दोस्तों को जब ये शेयर करेंगे वो जितना सुनेंगे, जितना सवाब हमें और आपको होगा उतना ही सवाब उनको भी मिलेगा और उनके बराबर जो शेयर करने वाले होंगे उनको भी उसका सवाब में से हिस्सा मिलता रहेगा। अल्लाह ताला ने मौत व हयात को इसलिए तख्लीक फरमाया कि तुमको आजमाए कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। दोस्तों, उस कादिर मुतलक और खालिक बरहक ने मौत को बेशक हमारी आजमाइश के लिए पैदा किया है, ताकि हम इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में अपने अमाल को नेकी और याद खुदा से आरास्ता करके उस मालिक की रज़ा के मुताबिक मौत के बाद हयात जावेद से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। आज के इस उन्वान में मौत का जिक्र है। बिलाशुबा मौत एक होलनाक शय है और इसकी होलनाक और तबाहियों के खौफ से ही हम अपने आमाल को दुरुस्त कर सकते हैं, और मौत की ताकत व अज़मत से तो फरिश्ते भी खौफ खाते थे। तख्लीक मौत कब हुई और कैसे हुई, इसका क्या ठिकाना था, इसके बारे में है कि मौत की तख्लीक के बारे में दक़ाइक़ुल इख़बार में सफ़ा नंबर 4 पर मरकूम है कि खालिक़ हकीकी ने मौत को पैदा करके उसे 1000 पर्दों में छुपा दिया, फिर इस तबाहकार को आसमानों और ज़मीनों से भी ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई। ऐसी मजबूत और तवील जंजीरों से जकड़ दिया कि हर एक जंजीर का तूल 1000 साल की मुसाफत का है। चूँकि मौत को हिजाब में रखा गया था, इसलिए फरिश्ते इस के मकान से वाकिफ़ न थे, बेखबर थे, ना उसकी आवाज़ सुन सकते थे और ना ही उसकी अज़मत व हकीकत से आगाह थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि तुझे मौत पर मुसल्लत किया जाता है, उसको अपने कब्ज़े में कर लो। तो फरिश्तों ने जब मौत का नाम सुना तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, ए खालिक़ रब्बे कायनात, मौत क्या चीज़ है और इसे तूने कहाँ छुपा रखा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने मौत को ज़ाहिर करने के लिए हुक्म दिया कि ए मौत अपने पर्दे दूर कर दे। इस पर मौत ने अपने तमाम पर्दे हटा दिए। तब फरिश्तों ने मौत को देखा और निगाह पड़ते ही बेहोश हो गए और 1000 साल तक इसी बेहोशी में रहे। 1000 साल के बाद जब होश आया तो अर्ज़ की कि ए परवरदिगार, क्या तूने इससे बड़ी भी कोई चीज़ पैदा की है। तो इरशाद हुआ, हाँ, मैं इससे कई ज़्यादा बड़ा हूँ। फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, मौत तो बहुत ज़बरदस्त है, मैं इस पर कैसे काबू पा सकता हूँ। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनको इस कदर क़ुव्वत अता फरमाई कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने मौत को पकड़कर बहुक्म इलाही अपने कब्ज़े में कर लिया। इस पर मौत ने एक चीख मारी और अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज़ की कि ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझे इजाज़त दे कि मैं आसमानों में अपना ऐलान सुना दूँ। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसे इजाज़त दी और मौत ने अपना ऐलान इस तरह किया, मैं मौत हूँ
اور وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں میں جدائی ڈال دیتی ہے، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں میں جدائی کر دیتی ہے، میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوں میں جدائی کر دیتی ہے، میں وہ موت ہوں جو خاوند اور بیوی میں جدائی کر دیتی ہے، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہے۔ اور اعلان کیا میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہے۔ دوستان محترم، پھر اعلان ہوا میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں، خواہ تم مضبوطی قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، اور مخلوق میں ایسا کوئی نہ رہے گا جو میرا ذائقہ نہ چکھے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوستو، ہر جاندار، خواہ جن ہو، بشر ہو، انسان ہو، حیوان ہو، بادشاہ ہو، گدھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، نبی ہو، ولی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، وقت مقررہ پر ضرور اس حیات مستعاد سے ہاتھ دھوئے گا، خواہ وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، یعنی موت کا ہاتھ اسے بند کمروں میں بھی نہیں چھوڑے گا، خواہ زمین کو چھوڑ کر چاند پر پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جائے، پھر بھی اس کو اجل آنی ہے۔ فرمایا لا جرمہ، جب مرنا ہی ہے تو ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں، اور موت سے ہمارا بچاؤ نہیں کہ ایک روز اپنے اعمال کا حساب چکانا ہی ہے۔ تو جب حساب چکانا پڑے گا تو انشاءاللہ ہم برائیوں سے بچ کر نیک راہ اختیار کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اگر ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے۔ اور فلاح آخرت حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے اور اپنے اعمال کا حساب کر لے، کیونکہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار ہوتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے جو سب ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے، اور تمہارے اعمال سے تمہیں متنبع کرے گا۔ اور موت کا ذکر میرے بھائیوں، اگر یہ بات یاد رہے کہ موت لازم ہے اور کسی صورت اس سے بچا نہیں جا سکتا، تو انسان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوگا، نہ اعمال غیر حسنہ کی طرف راغب ہوگا۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی کہ موت کو یاد کیا کرو۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے اور ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یہ لذات کو مٹانے والی ہے۔ کیمیہ سعادت میں ہے، نزہۃ المجالس میں بھی ہے۔ روایت میں بتلایا گیا ہے کہ ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی شخص شہیدوں کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے حالانکہ وہ جہاد میں نہ گیا ہو، جنگ میں نہ گیا ہو، اس حالت میں وہ نہ مرا ہو، کیا اسے شہادت کا مقام مل سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو دن میں 20 بار یاد کرنے والا شہادت کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم شہادت کو اگر پانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ موت کو یاد رکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا کم از کم دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا جائے، اور جو یاد کرنے والا ہوگا جب وہ مرے گا تو شہادت کا مرتبہ و مقام پا لے گا۔ تو دوستان محترم، جانوروں پر بھی موت آنی ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہم موت کے حال سے واقف ہیں اور اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی وقت اس عالم فانی سے کوچ کرنا ہے اور پھر یوم حساب اپنے اعمال کا حساب چکانا ہے،
اس طرح سے جانور موت کا ادراک نہیں رکھتے۔ اگر وہ موت کا حال سے واقف ہوتے تو دنیا میں پرندوں چرندوں کی یہ رونق دکھائی نہ دیتی اور وہ اس غم میں گھلتے رہتے۔ چنانچہ فرمانے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ اگر جانور موت کے ہاتھ سے اس طرح واقف ہوتے جس طرح تم ہو تو کسی انسان کے کھانے میں فربا گوشت نہ ملتا، کسی انسان کے کھانے میں فربا گوشت نہ آتا، یعنی جانور موت کے خوف سے لاغر ہو جاتے۔ نزہۃ المجالس میں ایک حکایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو اونٹ چرا رہا تھا۔ آپ نے ایک موٹے تازے اونٹ کو دیکھا، مستی میں آ کر دوسرے اونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے کان میں کہا، اِنَّکَ مَیِّتٌ، بے شک تجھے مرنا ہے۔ جب اونٹ نے یہ الفاظ سنے تو موت اس کو یاد آ گئی اور ساری مستی ختم ہو گئی۔ موت کے غم میں کھانا پینا بھول گیا اور لاغر ہوتا گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہیں سے گزر ہوا تو آپ نے جب اسے دیکھا کہ سائڈ پر بیٹھا ہے، دبلا پتلا ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے، تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے چرواہے سے پوچھا، اس اونٹ کا حال دریافت کیا اور فرمایا کہ اس کو کیا ہوا؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا روح اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے اس سے زیادہ علم نہیں کہ ایک روز اللہ کے بندے کا یہاں سے گزر ہوا اور اس نے اس کے کان میں کچھ بات کہی اور چلا گیا۔ اس وقت سے اس اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے موت کا خیال نہیں۔ وہ اونٹ جانور ہے جو اس بات کا ادراک نہیں رکھتا کہ ہمیں مرنا ہے، اس کے کان میں صرف اللہ کے نبی نے اس کی مستی کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ تجھے مرنا ہے، اور اس کو فکر لاحق ہو گئی اور وہ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، دبلا پتلا ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ گیا۔ وہ تو اس بات کا ادراک رکھتے نہیں، تو اس حد تک پہنچ گیا۔ تو ہم تو اس بات کا ادراک رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور اسی بات پر افسوس ہے کہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے موت کا خیال نہیں، اور حالانکہ ہم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں ضرور مرنا ہے اور ہمارے سامنے روزانہ کئی جنازے اٹھتے ہیں، اس کے باوجود ہم برے کام کرنے سے باز نہیں آتے، ہر قسم کا گناہ کرنے سے عار محسوس نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ خدا کا خوف کھاؤ، ایک دن تمہیں مرنا ہے، تو ہم اس بات کا غصہ کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ موت کا نام لینے والے نے کوئی بہت بڑا الزام لگا دیا ہے، حالانکہ یہ سچ ہے اور موت سے فرار ممکن نہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ میرے حبیب فرما دیجئے کہ جس موت سے فرار تم ہوتے ہو وہ تم ضرور آئے گی۔ دوستان محترم، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں، تو ہمیں اس بات کا غصہ کیوں ہے؟ اور موت ہمیں بھی آئے گی، ہم موت سے کہاں بچ سکتے ہیں، کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ موت کا پنجہ تو بہت سخت ہے، وہ ہمیں بند کوٹھڑیوں میں، مضبوط ترین قلعوں میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا تم خواہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، موت تمہیں تلاش کرتی رہے گی۔ تو دوستان محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی گھبرایا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ دعا کیجئے مجھے ہوا اڑا کر چین میں لے جائے۔ تو آپ نے فرمایا اتنا گھبرایا کیوں ہے، تیرا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی کہ آج میں نے اسرائیل کو دیکھا اور اسرائیل نے بڑی ہیبت سے، بڑے غصے سے میری طرف دیکھا ہے، میں ڈر گیا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع تھی، آپ نے جب دعا کی تو اسے ہوا اڑا کر
چین لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے اسرائیل تو لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وقت جو مقرر کیا تھا وہ چین ہے، تو میں جب یہاں میں نے اس کو دیکھا، پھرتے گھومتے دیکھا، اور میں نے کہا اس کا تو وقت آ چکا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس کو اس نظر سے دیکھوں گا، یہ ڈرے گا اور آپ کی بارگاہ میں آئے گا، آپ دعا کریں گے، ہوا اڑا کر چین لے جائے گی۔ اے اللہ کے پیارے نبی، ہوا اڑا کر اسے چین لے گئی اور میں نے اس کی روح قبض کر لی ہے۔ سبحان اللہ! کیا اللہ رب العزت کی قدرت کا نظام ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ جو بھی ہو جائے، جہاں بھی چھپ جاؤ، کسی مضبوط ترین قلعوں میں چھپ جاؤ، تمہیں موت تلاش کرتی رہے گی اور کر کے ہی رہے گی۔ جب آخر موت ہی کا لقمہ بننا ہے تو دانائی تو یہی ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے اور اس بات کو دل سے فراموش نہ ہونے دے کہ قبر کی تاریک کوٹھڑی میں اس کا مکان ہوگا، جہاں خاک کا بچھونا ہوگا، اینٹوں کا تکیہ، بچھو، سانپ، کیڑوں مکوڑوں کی رفاقت نصیب ہوگی اور منکر نکیر امتحان لیں گے۔ پھر عذاب قبر اور بات یہی ختم نہیں ہوگی۔ محشر کو جب حساب قائم ہوگا تو اپنے اعمال کا حساب چکانا ہوگا۔ اگر اعمال حسنہ غالب آئیں گے تو بے شک جنت کا حقدار ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو دوزخ حاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ جس طرح فرمان خدا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ میں ہوگا۔ جب اتنے امتحانوں سے گزر کر ہی منزل مقصود کو پانا ہے تو انسان کیوں نہ اپنے اعمال کو درست کر لے اور کیوں نہ اپنے نفس پر قابو رکھنے کی کوشش کرے۔ اور نفس پر قابو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ دین و دنیا میں فلاح حاصل کرنے کے لیے نفس پر قابو پانا لازم ہے، اور نفس پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت اور اس کے بعد کے انجام کو کسی وقت بھی فراموش نہ کریں، یعنی موت کو ہر وقت یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتے رہیں۔ محاسبہ کس طرح ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا موازنہ کیا کرو تو پھر محاسبہ ہوگا۔ عرض کی وہ کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے غلام مراد رسول مرید رسول جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رات کو تو گھر میں آ جائے اور بیٹھ کر حساب کیا کر کہ صبح اٹھنے سے لے کر اب تک میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز تو جب اپنا موازنہ کرنا شروع کر دے گا تو محاسبہ خود بخود ہی ہو جائے گا۔ دوستان محترم، فرمان نبوی یوں درج ہے کہ عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو رام کر لیا اور موت کے بعد حساب و کتاب کے لیے عمل کر لیے۔ فرمایا موت ایک واعظ ہے، موت کو یاد رکھنے والا انسان عذاب الہی سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ سے ہر وقت اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کا طلبگار رہتا ہے اور دنیا و ما فیہا کو بھیج خیال کرتا ہے اور معبود حقیقی کی عبادت کی طرف حضور دل سے راغب ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ موت سے انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے موت پورا واعظ ہے۔ انسان اگر موت کی سختی اور موت کے بعد عذاب قبر سے حساب، یوم حشر اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کا خیال دل میں لائے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے اور وہ اللہ کے عذاب کے خوف سے لرز کر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چونکہ خود رحم کا خواہاں ہوتا ہے، اکیلے دل میں دوسروں کے لیے رحم و کرم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ تو دوستان محترم،
فرمایا موت کو یاد رکھنا اور اس کا خیال دل میں لانا اعمال کی درستگی کے لیے بے شک ضروری ہے، لیکن موت کی تمنا کرنا منع ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ زندگی انسان کے لیے کسی بھی صورت میں نفع بخش ہو۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کی نیکی بڑھے گی، اور اگر گناہ گار ہو تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ گناہوں سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے زندگی ہوگی تو اس کے دل میں توبہ کا خیال آ جائے تو وہ توبہ کر لے۔ تو اسی طرح امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، ایک آدمی شہید ہوا اور اس کے 1 سال بعد اس کا بھائی بھی مر گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ان کو دیکھا کہ شہید کا بھائی اس سے جنت میں آگے ہے۔ آپ اس بات سے متعجب ہوئے اور خواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، شہید کے بھائی کے اعمال نے اس کے مرتبے کو بڑھا دیا، کیونکہ اس نے 1 ماہ رمضان کے روزے بعد میں رکھے اور پورے سال کی نمازیں پڑھی، وہ کیوں نہ اپنے پہلے مرنے والے بھائی سے بڑھ جاتا۔ اس لیے موت کی تمنا کرنا سخت مذموم ہے۔ ہاں، اگر کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو موت کے لیے دعا کر سکتا ہے، کیونکہ ایک اور مقام پر حضور کا ارشاد مبارک ہے، کسی مصیبت کی وجہ سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، اگر خواہ کرنی ہے تو کہے، اے اللہ جب تک میرے لیے حیات اچھی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر وفات میرے لیے بہتر ہے تو مجھے وفات دے دے۔ دوستان محترم، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔